नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम परवाज़ के साथ आप सबसे रूबरू हूँ मैं हिना ज़ुबैर। आज परवाज़ में हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ ख़वातीन के लिए बहुत काम किया बल्कि आज की नई नस्ल के लिए मिसाल भी रही हैं। उनकी तख्लीक़ात मंज़र आम पर आती रही हैं और तख्लीक़ात के अलावा उन्होंने समाज के लिए इतना काम किया है। उन्हीं के सफ़र के बारे में आज हम परवाज़ में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको उनसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहतरमा अज़रा नकवी साहिबा। आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। बहुत शुक्रिया। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। अज़रा मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका जो ये सफ़र रहा है, पूरा जो एक अदबी सफ़र रहा है, इसमें आपके वालिदैन का बहुत बड़ा रोल रहा है, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो भी मैं हूँ, मैं क्या, मेरी बिसात क्या, लेकिन जो भी मेरा अदबी सफ़र है उसमें मेरे ख़ानदान का बहुत बहुत बड़ा रोल है। मैं ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ कि जहाँ बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे, सब ने किताबें लिखी थी, तो मेरा कुछ लिखना कुछ कमाल नहीं है। लेकिन मेरे वालिद एक बहुत मशहूर सोशल वर्कर थे, फैसल नकवी साहब जी, और उन्होंने बहुत काम किया है। सन 1947 में जब फसादात हो रहे थे तो उन्होंने बहुत से समाजी काम किए थे फसादात के इलाक़े में। और मेरी वालदा बहुत अच्छी शायरा थी। अभी उन्हें पिछले साल मैंने उनकी कुल्लियात मुरत्तब की है, उसका इजरा किया था दिल्ली में। और जो भी मैंने पढ़ना सीखा, मैंने हमेशा अपनी वालदा को पढ़ते देखा माशाल्लाह। तो वही मेरी ज़िंदगी की एक मशअल राह था जी। और जिस तरह से आप अपनी वालदा की बात कर रही हैं, उसी तरह से अगर शौहर का सपोर्ट ना हो, जो मैं समझती हूँ, तो शायद ये तमाम चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ये जो बुलंदियाँ एक औरत जो सर करती है, तो कुछ अपने शौहर के बारे में। बिल्कुल, वो साइंटिस्ट थे, बहुत मशहूर साइंटिस्ट, लेकिन उनको अदब से भी बहुत शगफ़ था। वो भी एक ऐसे ख़ानदान से आए थे जिनका अदबी विरासत से ताल्लुक़ था। तो वो बल्कि मुझे अक्सर डांटते भी थे, अब तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, तुमने इतने दिनों से कोई अफसाना नहीं लिखा, अब तुम टीवी देख रही हो। तो अगर उनका मेरे साथ ना होता, उनकी हिम्मत अफजाई ना होती, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। ना सिर्फ ये कि उन्होंने मुझे रोका नहीं, बल्कि मुझे बहुत बढ़ावा दिया उन्होंने। तो मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ज़िंदगी की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ऐसे मौके दिए। बहुत खूब। और आपकी तालीम के बारे में जानना चाहेंगे। तालीम आपने कहाँ से हासिल की? तालीम अदब से कोई मेरी तालीमी ताल्लुक़ नहीं था। मैंने अलीगढ़ में ही तालीम हासिल की। स्कूल में, कॉलेज में, MSc तक मैं अलीगढ़ में रही। जी जी। उर्दू पढ़ी मैंने। स्कूल तो उर्दू मीडियम स्कूल था, कॉलेज में इंग्लिश पढ़ते थे और घर पे तो माहौल था ही। फिर उसके बाद MSc करने के बाद मैं MPhil मैंने JNU में किया। JNU एक अलग ही दुनिया थी, अलीगढ़ से बहुत मुख्तलिफ। फिर मैं कनाडा गई अपने हस्बैंड के साथ, वो वहाँ पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, तो मैंने वहाँ जाके एक ग्रेजुएट डिप्लोमा एजुकेशन में किया और फिर मैंने फ्रेंच पढ़ी वहाँ। माशाल्लाह। मतलब ज़िंदगी की मसरूफियात में आप भी लगातार मसरूफ़ ही रही। हाँ, अभी सीख ही रही हूँ, कुछ नहीं आता मुझे। अच्छा, जिस तरह से AMU के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी शख्सियत में निखार लाती हैं, तो उनका जो है काफ़ी पार्ट रहा होगा आपकी पूरी सोशल लाइफ में। यकीनन अलीगढ़ में हमें असल में एक अलीगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ रिवायत और नई सोच मिल के चलती है। हमें अपनी रिवायतों का भी पास रहता है, हमने उर्दू भी सीखी, हमने थिएटर करना भी सीखा। वहाँ पे मौसीकी हमारे घर में सीखने का रिवाज नहीं था, लेकिन क्योंकि अलीगढ़ के में मुस्तकिल फंक्शन होते रहते थे। और दूसरी बात, हमारे ही मोहल्ले में इतने बड़े बड़े नाम रहते थे। जज़बी साहब थे, वहीद अख्तर साहब थे, खलीलुर रहमान आज़मी साहब थे, शहरयार। इनके साए में तो हम पल के बढ़े हुए हैं। तो इन लोगों से घर में नशिस्तें होती थी, साजिदा ज़ैदी, जाहिदा ज़ैदी, इनसे हमने सीखी हैं चीज़ें। तो वो अलीगढ़ ही के नाते हो सकता था, क्योंकि बड़े शहरों में बहुत काबिल लोग रहते हैं लेकिन मिलना जुलना मुश्किल होता है। हाँ, सोसाइटी एक अलग तरह से वहाँ पर अलीगढ़ तो एक बिल्कुल ही मुनफरिद जगह है। जिस तरह से एक लंबा सफ़र आपने तय किया है, लिखने की शुरुआत आपकी कैसे हुई थी? अरे, हम लोग बचपन में तुकबंदी करते रहते थे। शायरी तो कहना है ना, घुट्टी में पड़ी है। वो हमारे यहाँ जो मजलिसें होती हैं, आज़ादारी होती है, तो वो मरसिए बचपन से हमारे कानों में गूंजते हैं, तो वो बहरें तो हमारे अंदर थी और तुकबंदी बचपन से करती थी मैं।
اور مضامین اسکول میں لکھتی تھی. افسانے میں نے 7ویں کلاس میں ایک افسانہ لکھا تھا, بالکل بچوں کا سو تو نہیں تھا, مجھے بعد میں کسی نے کہا یہ تو جدید افسانہ اسی طرح لکھا جاتا ہے چھوٹا سا. تو وہ ماحول ایسا تھا کہ اگر میں نہ لکھتی تو بڑی حیرت کی بات ہوتی کہ ایسے ماحول سے میں آئی ہوں, میں کچھ نہیں لکھ رہی ہوں, اور ابھی کچھ نہیں لکھا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے یہ کسی بڑی شخصیت کی بات ہوتی ہے کہ اتنا کچھ سفر طے کرنے کے باوجود آج بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اظہر صاحبہ آپ سے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ جو آپ نے ہندوستان سے بیرون ممالک کا ایک سفر طے کیا, تو یہ صرف 2 ممالک یا 3 ممالک پر ہی محیط نہیں رہا ہے, بلکہ آپ نے کئی تہذیبوں کو دیکھا ہے, کئی کلچرز کو آپ نے دیکھا ہے. ان سب میں آپ نے کیسے ایڈجسٹ کیا؟ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دنیا میں گھومی. سب سے پہلے ہم عراق میں رہے. وہ زمانہ عراق کا بہت خوبصورت زمانہ تھا, امن تھا, سکون تھا, وہاں پہ بڑی دوستیاں کی, بہت 2 سال رہے اور اس کلچر کے بارے میں بہت جانا. تو ہم بالکل بے خوف ہوا کرتے تھے, ہر ایک سے مل لیتے تھے جا کے. پھر ہم کینیڈا گئے, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ PhD کرنے گئے تھے کمپیوٹر سائنس میں. تو وہاں کینیڈا میں تو ایک الگ ہی دنیا ملی, اور کینیڈا کے جس شہر میں میں رہتی تھی, مونٹریال, وہ فرینچ سپیکنگ ایریا تھا. میں نے فرانسیسی سیکھی, اور وہاں پہ میں مختلف لوگوں سے ملی. میں صرف ہندوستانی پاکستانیوں میں نہیں ملتی تھی, اردو سپیکنگ میں سب سے ملتی تھی. تو ایک اور ہی دنیا سامنے آئی, وہاں کے مسائل, مہاجروں کے, عورتوں کے, وہاں کا کلچر, وہاں کے میوزک. تو مونٹریال نے تو مجھے کہا کہ دنیا بہت بڑی ہے, دیکھو سیکھو یہاں سے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو تخلیقات رہی ہیں, آپ کے جو افسانے رہے ہیں, پردیس کا ذکر بہت آیا ہے, یہ لفظ بہت آیا ہے. تو پردیس میں دیس کی یاد تو آتی ہوگی؟ یاد تو آتی ہے. دیکھیے یہ بہت ایک میرے دل کے قریب یہ سوال ہے. جب میں نے 38 سال عراق, کینیڈا, مونٹریال میں, سعودی عرب میں نے 15 سال گزارے, امریکہ آتی جاتی رہتی تھی, تو پردیس تو میری زندگی کا حصہ ہے. تو اب آج کل کیا ہو گیا ہے اس گلوبل ویلیج میں کہ وہ دیس پردیس میں نا اتنا فرق نہیں رہا ہے. لیکن بہرحال جب پردیس ہی آپ کا آنگن ہو جائے یا آنگن پردیس ہو جائے, دونوں بات ہے نا, جب انگنا بھیا بدیس, وہ والی بات تو بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. اظہر صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, آپ نے بہت سارے NGOs کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اور خاص طور سے جو مہاجر خواتین ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے, ایک ایسے وقت میں جب بہت مشکل دور رہا ہے, خاص طور سے خاتون کے لیے, کسی بھی لیڈی کے لیے نہ صرف اپنے آپ سے لڑنا, دوسروں کے لیے لڑنا واقعی بڑی پرواز ہے. جی یہ بہت اہم, اس سے میں نے بہت سیکھا. ایکچولی NGOs کے ساتھ کام نہیں کیا, NGO شروع کی ہے. تو جب میں مونٹریال میں تھی تو وہاں پر ہماری ساؤتھ ایشیا کی خواتین آتی تھیں, انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے. تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی, صرف زبان کی پریشانی نہیں ہوتی تھی, اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں. تو میرے ساتھ بہت اچھی ہماری ہندوستانی اور کچھ پاکستانی خواتین تھیں کہ جنہوں نے, ہم لوگوں نے سوچا ایسی ایسوسیشن بنائی کہ چلو میٹنگ کر لیا کریں گے, ملیں گے, اور دھیرے دھیرے ہم نے آؤٹ ریچ کیا اور ایک چھوٹی سی ایسوسیشن بنائی, ساؤتھ ایشیا کمیونٹی سینٹر, SOC کہلاتی تھی وہ, مونٹریال میں. اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ گورنمنٹ کو لگا, کینیڈین گورنمنٹ کو, کہ یہ تو بہت سستے میں ہمارا کام ہو رہا ہے, انہوں نے تو کمال کر دیا ساؤتھ ایشین خواتین نے. اور اس میں شری مولے تھیں, اور وجے مولے جو بہت مشہور ڈرامہ آرٹسٹ ہیں, ان کی بیٹی, اور پاکستان کی ایک صادقہ تھیں, اور بنگلہ دیش کے لوگ تھے. تو سب لوگوں نے مل کے وہ شروع کی. تو گورنمنٹ نے, کینیڈین گورنمنٹ نے ہمیں ایک فری میں آفس دے دیا. ہم پروجیکٹ لکھتے تھے کہ ہمیں سینسٹائزیشن ورک شاپ کرنی ہے, تو وہ ہمیں اتنا فنڈ دیتے تھے, کسی کی تنخواہ دیتے تھے, اور بہت گورنمنٹ کمال کی تھی کینیڈا کی. تو تب انہوں نے کیا, اور اتنا مشہور ہو گیا تھا ساؤتھ ایشیا کمیونٹی سینٹر. ہم نے بہت ہی بڑے بڑے کام کیے. بیٹرڈ وائف, جو عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا, تشدد, گھریلو تشدد, ان کی مدد کرنا. اگر ہمارے پاس کسی نے فون کر دیا تو ہم ان کے پاس جاتے تھے, ان کی مدد کرتے تھے. اگر معاملات بہت بگڑ جاتے تھے تو ان کو شیلٹرز میں لاتے تھے. اس کے علاوہ جو ریفیوجی وہاں پہ کلیم کرنے آتے تھے, میرا کام یہ تھا کہ جو اردو والے آتے تھے ان کی سٹوریز سن کے پورا اس کو انگلش میں کروں یا فرینچ میں کروں, اور پھر ان کو کورٹ لے جاؤں, یا جا کے ان سے ڈیٹینشن سینٹر میں بات کروں کیا مسئلے ہیں.
تو اس نے تو میرے دماغ, یہ صرف یہ نہیں کہ ہم عورتوں کے لیے کام کرتے تھے, شروع تو ہم نے عورتوں سے کیا تھا, مگر جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ بھئی یہ خواتین تو بڑے کمال کا کام کر رہی ہیں, تو وہ سب کے لیے ہو گیا. تو ریفیوجی, تو مطلب رابطہ کار کی طرح سے آپ کام کرتی تھی. بہت ہی ایک اہم رول ہوتا ہے, کیونکہ پردیس میں انسان ویسے ہی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اچھا, سلمہ انصاری صاحبہ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے, وہ تجربہ کیسا رہا؟ ہمارے جب میں سعودی عرب میں رہتی تھی تو ہمارے حامد انصاری صاحب جو نائب صدر جمہوریہ سے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, بہت ہی قابل انسان ہیں, ان کی بیگم تھی وہاں پر, تو وہ میرے والد کو علی گڑھ سے جانتی تھی سوشل ورک کے حوالے سے. تو انہوں نے مجھے دیکھا, بولے تم یہاں کیا کر رہی ہو عذرا, میرے اسکول میں آؤ, میں ذہنی طور پر معذور بچوں کے لیے ایک اسکول کھولنا چاہتی ہوں. کیونکہ سعودی بچوں کے لیے تو تھے, اور وہ جو لاکھوں ہمارے جو تارکین وطن وہاں ہندوستانی, پاکستانی, ساؤتھ ایشینز رہتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے بڑی پرابلم ہے. تو ہم لوگوں نے, انہوں نے سلمہ آپا کی سرپرستی میں وہ سینٹر کھلا, اس کے لیے میں فنڈ ریزنگ کرتی تھی, اور وہ بہت کامیاب ہے, اور میں سمجھتی ہوں آج تک بھی ہوگا وہ. جی, سماج کی کس طرح سے آپ مدد کرتی رہی ہیں, عورتوں کے کام آتی رہی ہیں, ان سب کے بیچ میں قلم اٹھانا کیسے ہوا؟ قلم تو اٹھتا رہتا ہے, مطلب وہ لکھتی بھی جاتی تھی میں. دیکھیے, جب میں ساؤتھ ایشیا کمیونٹی سینٹر میں تھی تو میرا کام یہ تھا کہ جو وہاں کی سوشل ایجنسیز ہیں, سکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, وہاں جا کے ساؤتھ ایشینز کے بارے میں بتاؤں, ورک شاپ کروں, سینسٹائزیشن ورک شاپس کروں. تو اس کے لیے مجھے چھوٹے چھوٹے وہ لکھنے ہوتے تھے, کیس ہسٹریز جو کہتے ہیں, وہ تو انگریزی میں لکھتی تھی میں. اس سے بھی میں نے بہت سیکھا. لیکن میں کہانیاں تو میں مستقل لکھتی رہتی تھی, اور جب میں نے ایسی عورتوں کے ساتھ کام کیا, مسائل کے ساتھ کام کیا, تو کہانیاں تو جنم لیتی ہی ہے نا, اور قلم تو پہلے سے میرے ہاتھ پہ تھا. تو یہ جو میرا افسانوی مجموعہ ہے آنگن جب پردیس ہوا, اس میں زیادہ تر کہانیاں میری کینیڈا سے متعلق ہے, کچھ سعودی عرب سے متعلق بھی ہے. جی, سعودی عرب نے آپ کو دختر اردو کا خطاب دیا, اردو کی بیٹی, اور کیونکہ ہم اردو کی بات کر رہے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اردو کی شیرینی کی بات نہ کریں, اردو کی لطافت کی بات نہ کریں. بہت اچھا لگتا ہوگا آپ کو بھی. یقیناً اردو سے تو میرا تعلق تھا ہی. سعودی عرب میں جا کے جب ہم گئے تو اس کے دوسرے ہی سال اردو نیوز اخبار وہاں سے جاری ہوا تھا, تو اس میں نے لکھنا شروع کر دیا. زیادہ تر اس میں ہندوستانیوں کو اتنا نہیں دیا جاتا تھا موقع لکھنے کا, کیونکہ زیادہ اردو پڑھنے والے دوسرے ممالک کے تھے. تو لیکن میں نے اور ایک اور صاحب تھے ہندوستان کے ہی, حیدرآباد کے ہی تھے, ہم لوگوں نے اپنا یہ مان لیا تھا کہ نہیں, ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے. تو میں سوشل کالم لکھتی تھی, اخبار میں لکھتی تھی, اور میرے گھر پہ بہت مشاعرے ہوتے تھے, لوگ مضامین پڑھتے تھے. جس مطلب ہندوستان سے جو بھی آتا تھا وہ میرے گھر میں ہی رکتا تھا, اور میرے شوہر کو بھی بہت شوق تھا. تو سمجھیے کہ میرا گھر ایوان اردو کہلاتا تھا. تو اسی لیے ایک وہاں ہم ہندوستانی ایک تنظیم تھی. تو جب میں خیر آباد کہہ کے آئی سعودی عرب کو, تو انہوں نے مجھے وہ ایوارڈ دیا تھا. اور ویسے تو میں دختر اردو تو ہوں ہی نا. ماشاءاللہ, بہت صحیح آپ نے کہا. اور آپ کی زبان جو ہے اس کی مٹھاس خود بتاتی ہے کہ اردو سے آپ کو کتنی محبت رہی ہے. عزیز صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, جب یہ تمام چیزیں آپ کرتی رہی ہیں تو زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ آپ کا مختلف لوگوں سے بات چیت میں گزرا ہوگا, بہت ساری ملاقاتیں آپ نے کی ہیں, تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ظاہر ہے, یہ لگتا ہے میں دوسرے ملکوں کے وینیزویلا کی عورتوں سے ملی, جب ہم اپنے ساکھ میں تھے, ساؤتھ ایشیا کمیونٹی سینٹر میں, تو ہم دوسرے لوگوں کو بلاتے تھے, تو یہ لگا کہ ہمارے سارے مسائل سانجھے ہیں. انسان کی دماغ کو وسعت عطا ہوتی ہے اس سے, اور معلوم ہوتا ہے, اور ایک بھائی چارہ, ایک پورے دنیا کو سمجھنا, انسان کو سمجھنا, اس میں بہت بڑی مدد ملتی ہے لوگوں سے ملنے میں. اگر آپ, میرا ایک شعر ہے کہ پیار کی زباں سیکھی, دل کا در کھلا رکھا, پیار کی زباں سیکھی, دل کا در کھلا رکھا, بن گئے میرے آخر اجنبی سے لگتے شہر. بہت خوب. اور یقیناً یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو اجنبی شہر ہیں وہ اپنے بن جاتے ہیں, ہم سب کو اپنا لیتے ہیں, تو یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ایک لمبا سفر جو ہے وہ طے کرنا پڑتا ہے. عزیز صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, تمام چیزوں کے بیچ تال میل کیسے آپ بٹھاتی تھی, کیونکہ ایک عورت ہونے کے ناطے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں, دنیا داری بھی ہے, گھر داری بھی ہے, رشتے ناطے بھی ہیں, تو اس کے نازک کندھوں پر بہت بوجھ رہتا ہے. ملٹی ٹاسکنگ جس کا انگلش میں کہتے ہیں,
عورتوں میں یہ کمال ہے کہ ایک وقت میں بہت سارے کام کر لیتی ہیں. میں شعر بھی کہتی تھی, مجھے مشاعرے میں بھی گھر میں بیٹھنا ہوتا تھا, یہ بھی فکر ہوتی تھی کہ ڈنر بھی سرو ہو جائے, چائے بھی ہو جائے, لیکن جس سے میری دوستیں تھیں کہتی تھی عذرا اب آپ جائیے مشاعرے میں بیٹھیے, ہم آپ کے برتن اٹھوا لیں گے. تو وہ سب میں نے کیا ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ میرے شوہر ہمیشہ میرے ساتھ رہے. اظہر صاحبہ, آپ سے جاننا چاہیں گے, سعودیہ میں آپ نے عورتوں کے لیے خاص طور سے بہت کام کیا ہے اور بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی آپ جڑی رہی ہیں, کیونکہ عورتوں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو تہ تک جانا پڑتا ہے. جی. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. عورتوں کے ساتھ تو میں نے وہاں ایسا کام نہیں کیا, لیکن سعودی عورتوں کی لکھی ہوئی کہانیوں کی اینتھولوجی تھی ایک, وائسز آف چینج, تو جو مجھے سعودی گزٹ کے چیف ایڈیٹر نے, اخبار جو انگریزی کا تھا میں لکھتی تھی اس میں, انہوں نے دی تھی. جب میں نے اس کو پڑھا تو میں حیران رہ گئی کہ سعودی عورتیں ایسی کہانیاں لکھ رہی ہیں. ہم تو وہی اسٹیریوٹائپ لے کے چلے تھے, وہ برقع پہنتی ہیں, وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی ہیں, وہ بولتی نہیں ہیں, جو بالکل غلط تھا. اس کے اوپر میں نے ایک مضمون لکھا, شاعر میگزین میں چھپا, تو سب نے میرے پاس خط لکھے کہ ہمیں کہانیاں چاہیے. تو میں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا, وائسز آف چینج کا, کہ سعودی عرب کی قلمکار خواتین کی منتخب کہانیاں, اور اس کتاب کو بہت پذیرائی ملی ہے, بلکہ بہت وہ ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. آپ ان عورتوں کے, سعودی عورتوں کے افسانے دیکھیے, یہ کتاب کوئی اب سے 20-25 سال پہلے مطلب ٹرانسلیٹ ہوئی تھی. تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ کتنی کھل کے اور کتنی اچھی طرح وہ اپنی بات کہتی ہیں. تو مجھے یہ اندازہ ہوا. پھر میں نے اور بھی بہت سا ہم عصر سعودی لٹریچر ٹرانسلیٹ کیا, جو ابھی چھپنے کے مراحل میں ہے. انشاءاللہ خود ہی چھپوانا ہوتا ہے ہم لوگوں کو, جب موقع ہوگا تو چھپوا لوں گی میں. اردو چینل سے آپ کا کافی دلی رابطہ رہا ہے, یہ مجھے معلوم. تو اردو چینل کے تعلق سے کچھ بتائیے. ارے جب اس کا انوگریشن ہوا تھا میں اتنی خوش ہوئی تھی, کیونکہ اردو سے واقعی مجھے بہت عشق ہے, کہ یہ اردو کو چینل ملا اور مجھے بہت اچھا لگا. اور ایک پروگرام آپ نے پہلے بیت بازی کا کیا تھا, اس میں میں شامل بھی تھی, ماشاءاللہ, اور اس کے پرومو بھی آتے تھے, بہت خوش ہوتی تھی میں دیکھ کے اس کو. اور مختلف مقامات پہ جا کے ہماری ٹیم علی گڑھ میں کیا تھا, میں اس زمانے میں علی گڑھ میں تھی. آپ لوگ کی نیوز, اور جب اردو میں نیچے لکھا ہوا آتا ہے نا بار بار, تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو جاتا ہے. اور صحیح لکھتے ہیں آپ اردو, ورنہ اور چینلز کے اوپر غلط ہجے ہوتی ہے, آپ لوگ کی بہت صحیح ہوتی ہے. ایک لکی بیگم پروگرام آتا تھا, اور خاص بات تو سبھی دیکھتے ہیں. اور ابھی ادھر آپ نے کچھ نئے پروگرام شروع کیے ہیں, جو مجھے دکن نامہ ہے ایک, وہ میں نے ابھی دیکھا ہے. اور خاص طور سے جس طرح سے ہمارے ہاں ابھی ایک شروع ہوا ہے کہ جو درگاہیں ہیں ان سے جوڑنا شروع کیا ہے, وہ بھی میں نے دیکھا, بہت اچھا لگا مجھے. اسی طرح سے جو مشاعرے ہیں ان کا تو ایک دور الگ ہی رہا ہے. ارے آپ, مجھے تو جو آپ کے لائیو پروگرام گانوں کا آتا ہے وہ بھی میں دیکھتی ہوں. ماشاءاللہ, دیکھیے ایسے اگر ہمارے ناظرین ہوں تو واقعی میں کیا کہنا. اور اظہر صاحبہ, آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے, خاص طور سے میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں, مسلم لڑکیوں کی, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ کیونکہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ واقعی میں ہم سب کے لیے مثال ہے کہ سب کچھ آپ نے اتنے اچھے سے سنبھالا, اپنی ایک خاص پہچان بنا کے رکھی. تو آج کی نئی نسل کے لیے کیا کہیں گی؟ آج کی نئی نسل کے سے میں بہت خوش ہوں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج کی نئی نسل ہم سے زیادہ فوکسڈ ہے, زیادہ سمجھدار ہے, وہ جانتی ہے اسے کیا کرنا ہے, بڑی باہمت ہے. تو میں لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ وہ ہمت نہ ہاریں, اور ان کے ماں باپ ان کا ساتھ دیں گے اگر قاعدے سے آپ ان سے کہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انا دھند بالکل نئے زمانے کی طرف نہ بھاگیں. اپنی روایات کا پاس کرتے ہوئے, جو آپ کو گھر سے قدریں ملی ہیں آپ کی, ان کو لیتے ہوئے آپ آسمان چھو سکتی ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کئی چیزوں میں مشکلیں پیش آتی ہیں, انہیں کئی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے, رشتوں کو بھی چلانا ہے, کریئر بھی دیکھنا ہے, پاس پڑوس بھی دیکھنا, سب کچھ. تو ان تمام چیزوں میں اگر کچھ کنفیوژن کی والی حالت آ جائے تب کیا کیا جائے؟ خود راہ نکال لیتے ہیں, خود راہ نکل آتی ہے. آپ کو اپنے اوپر پورا اعتماد ہونا چاہیے, اور جو آپ کرنا چاہتی ہیں, اور یہ کہ اپنی بات کہنے کے لیے آپ کبھی کبھی کسی کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اب ہمارے گھر کی سب لڑکیاں جو ہیں, کوئی آرکیٹیکٹ ہے تو کوئی لائر بن رہی ہے, کسی دوسرے شہروں میں جا کے جاب کرتی ہیں, ماں باپ بیچارے جاتے ہیں ان کو سیٹل کر کے آتے ہیں. ان کا پریشان ہونا بھی بالکل فطری ہے, اور لڑکیوں کو بھی اس بات کا پاس رکھنا چاہیے کہ
ہمیں کیا قدریں ملی ہیں. ہاں مطلب فوکس ہونا چاہیے, فوکس بھی ہونا چاہیے اور اپنی روایات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. بہت خوب. آپ کے افسانے جو ہیں ان میں سے کچھ آپ کو اگر یاد ہو, کیونکہ لکھا ہے آپ نے اور کیا خوب لکھا ہے. ایک افسانہ ہے میرا جو مجھے بہت پسند ہے, 2 گز زمین. وہ ہماری تقسیم ہند کو لے کے کہ جو یہاں سے کوئی بزرگ خاتون پاکستان گئیں, پاکستان سے کینیڈا گئیں, کینیڈا میں کس طرح سے وہ ایڈجسٹ کر رہی ہیں, اور آخر میں ان کو یہ ایک دم خیال آتا ہے کہ اگر میں کینیڈا میں ختم ہو گئی تو میں کہاں دفن ہوں گی. تو وہ آخر میں اس افسانے کے ایک جملہ آ گیا کہ وہ اپنے بچے سے پوچھ رہی تھی کہ بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا یہاں سے تابوت لے جاتے میں, تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا انڈیا لے جانا کچھ سستا ہوگا. کہ ان کے دماغ میں وہ انڈیا بسا ہوا تھا, کہاں سے وہ گھوم کے آئی تھی, کینیڈا دوسرے ملک کی ہو گئی تھی, لیکن ان کے دل میں اپنا ملک بسا ہوا تھا. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اپنے ملک کی جو مٹی ہے اس کی خوشبو سب میں رچی بسی ہے, جاتی نہیں. ہجرتوں کا سفر بہت مشکل ہے, بہت رنگا رنگ ہے اور بہت کچھ سکھاتا ہے آپ کو. یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ بہت کچھ سکھاتا ہے. آپ ایک کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں, بہت سارا اسٹرگل آپ کو کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور جاتے جاتے آپ کے کچھ اشعار سننا چاہیں گے, کوئی نظم جو آپ کو یاد ہو ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں. اجنبی شہر نازا نہ ہو, ہم غریب الوطن تیرے دامن میں آئے تو ہیں. جگمگاتی ہے تیری جبیں ہم کو اقرار ہے, تیری رونق سے کب ہم کو انکار ہے. ہم نے سونپے ہیں سب اپنے علم و ہنر سندیں, خود کو سونپا نہیں. جانے کیوں ہر قدم پر یہ احساس ہے, ایک نئی کار بینکوں کے قرضے, کیا یہی اپنی میراث ہے. اپنی تہذیب مذہب زباں ہاتھ میں خالی کشکول تھامے, ساتھ چلتے ہیں کیوں, ایک خلش دل میں رہتی ہے کیوں, کہ یہ ڈالر ہمارا خدا تو نہیں. اجنبی شہر کیسے بتائیں, تیرے دامن کی رنگینیاں دیکھ کر یاد آتے ہیں کیوں اپنے وہ ہم وطن, جن کے چہرے دھواں جسم لاغر خمیدہ کمر زندگی رائے گاں, جو کہ انسان ہو کر بھی انسان نہیں. اجنبی شہر کیسے بتائیں, ہم نے کیوں چھوڑ دی اپنے آنگن کی اسرت زدہ عافیت, اپنے گھر اپنے موسم اپنے نغموں کی مستی. تند باد مخالف کے جھونکوں سے بچ کر آ چھپے تیرے دامن میں ہم. اجنبی شہر نازا نہ ہو کس کو الزام دیں, خود کو, حالات کو, زندگی کی نئی تیز رفتار کو, یا کہ ان کرگسوں کو, یا کہ ان کرگسوں کو جو سیاست کی گدی پہ ہیں جلوگر. اجنبی شہر نازا نہ ہو, ہم غریب الوطن تیرے دامن میں آئے تو ہیں, تیرے عاشق نہیں. بہت خوب عذرا صاحبہ, اور واقعی دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. وہ تمام لوگ جو کہ اپنے گھروں سے دور ہیں, روزی روزگار کے سلسلے میں, تعلیم کے سلسلے میں, یا پھر کسی بھی وجہ سے, آج یہ نظم سن کر کہیں نہ کہیں اپنی مٹی کی یاد تو انہیں ضرور آئی ہوگی. اور اس کے لیے واقعی ہم سب عذرا نقوی صاحبہ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا ہمیں قیمتی وقت دیا, اور یہ نظم تو واقعی ہمارے پورے پروگرام کی جان رہی. عذرا صاحبہ آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے یہاں پر آئیں اور اتنے سارے آپ نے اپنے ایکسپیرینس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے. نوجوان نسل کو آپ نے پورا جو ہے ایک خاص میسج دیا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی جو زندگی رہی ہے وہ خود ہی مشعل راہ رہی ہے. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بہت ہی خوشی ہوئی آپ سب لوگوں سے مل کے, اور یہاں کا ماحول دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, پروگرام پرواز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. پھر کسی خاص شخصیت کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.